बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबका जिगरी सबका यार कैदी नंबर 804। आप अंदाज़ा लगाइए इनकी बेबसी का, इनकी लाचारी का, कि बसंत अगर उसी तरीके से मनाई गई और लोगों ने पतंगों पर इमरान खान की तस्वीर लगा ली, तो ये कितने घरों में जाएंगे, कितनी छतों पे जाएंगे। और लाहौरी तो फिर लाहौरी हैं, ज़ाहिर है वो तो फिर ज़िद पे आ जाएंगे। तो फिर अगर इन्होंने एक को रोका तो शरारत में, यानी इनकी चिड़ बन जाएगी। अगर नहीं रोकते तो आसमानों पर, ज़ाहिर है इस वक्त वैसे भी इमरान खान उफ़क़ पे छाए हुए ही हैं अपनी सियासत के सबब, और जो उन्होंने अपना अज़्म दिखाया उसके सबब। और फिर अगर बसंत में इस तरह की पतंगें उड़ी जैसी कि आपने देखी, तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या मामला होगा। वैसे भी मामलात इस वक्त इमरान खान के हक़ में बहुत ज़्यादा मुवाफ़िक़ हैं। हमारे पास कुछ ख़बरें हैं, वो आज के शो में आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले वही गुजारिश कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि हमारी रीच बढ़ जाए। जी हाँ, अब ये बहुत वाज़ेह नज़र आने लगा है कि इमरान खान की रिहाई और उनकी असीरी के दरमियान सिर्फ एक शख्स हायल है, और उस शख्स का नाम है, यू गेस्ड इट रॉन्ग, जी नहीं, जो आप समझ रहे हैं वो नहीं, उस शख्स का नाम है खुद इमरान खान। जी हाँ, इमरान खान है। अपनी असीरी और अपनी रिहाई के दरमियान अगर जो शख्स खड़ा हुआ है, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। जैसे कि सोहेल आफरीदी ने कहा था, नाम याद रखना। क्यों? मैं आपको आज आपसे कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करूंगा जिससे पता चलेगा। अभी आपने सुना होगा एक टीवी इंटरव्यू में फैसल चौधरी, जो फवाद चौधरी के छोटे भाई हैं, वो इस बात के ऐनी शाहिद हैं। वो कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर इमरान खान के पास ये पैगाम लेकर आए कि आपको घर से मुंतकिल कर दिया जाएगा, सॉरी जेल से आपको घर मुंतकिल कर दिया जाएगा। उन्होंने बहनों, उनको ये था कि भाई बहनें जो है वो उनकी बात सबसे ज़्यादा इमरान खान मानते हैं, तो उन्होंने इत्माम हुज्जत के लिए उनसे मुशावरत भी की। और देखिए आफरीन है, उनकी बहनों ने भी यही कहा कि नहीं, आपकी रिहाई जो है वो लीगल तरीके से होनी चाहिए, किसी सियासी डील के नतीजे में नहीं, इससे आपकी शोहरत को नुकसान पहुंचेगा। तो अब हलीमा खान ने कहा है कि अगले मंगल को, यानी जो मंगल आ रहा है 2 रोज़ के बाद, उन्होंने कहा कि 10,000 के करीब लोग पहुंचेंगे अडियाला जेल, और उसके बाद ज़ाहिर है हुकूमत बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाएगी। लेकिन इस दौरान बहुत सी तब्दीलियां हो रही हैं। जी हाँ, राना सनाउल्लाह ने टेलीविज़न टॉक शो में बैठ के ये बात कही कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब कोई रुकावट नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इजाज़त मिल गई है। आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ कोई भी काम बगैर इजाज़त के नहीं करते। जब सोहेल आफरीदी ने उनसे कहा था कि उन्हें इमरान खान से मिलना है, तो उन्होंने कहा मैं पूछ के बताऊँ, तो बकौल राना सनाउल्लाह शहबाज शरीफ को इजाज़त मिल गई है, जी हाँ, कि इमरान खान से मुज़ाकरात किए जाएं। हम आपको सुनवाते हैं कि राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, क्योंकि उनसे ज़ाहिर है यही पूछा गया कि अगर हुकूमत और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं तो क्या इस्टेब्लिशमेंट को तो कोई इतराज़ नहीं होगा। तो राना सनाउल्लाह ने कहा जी नहीं, उनसे हमने पूछ लिया है। सुनिए वो क्या फरमा रहे हैं। तो इसलिए उनकी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। और जो वज़ीर आज़म ने बार बार डायलॉग की ऑफ़र की है, तो ये ना समझा जाए कि वज़ीर आज़म ने जो है वो बग़ैर किसी को कंसल्ट किए किया है। उनकी पार्टी की जो है वो अप्रूवल और पार्टी लीडर की अप्रूवल, और यकीनन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी एतवार में लिया होगा कि मैं ये बात जो है वो करने जा रहा हूँ। तो उसका तो उनका तो अंदाज़ा यही था ना कि मैं जब उनको ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस ये ऑफर करूँगा तो उसके बाद डायलॉग होगा। डायलॉग होगा, जी हाँ, ये वही राना सनाउल्लाह हैं जो अब से कुछ अरसे पहले तक इमरान खान को मच जेल में, मिर्ची वार्ड में रखने की बात कर रहे थे, अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे थे, उन्हें अजीब अजीब अलकाबात से नवाज रहे थे। अब ये देखिए, इन्होंने एक और टॉक शो में, ये ट्वीट उनका देखिएगा, इन्होंने एक और टॉक शो में भी ये बात की थी, और उन्होंने कहा कि माइनस इमरान खान की तो बात हम कर ही नहीं रहे, उनसे बिल्कुल कैटेगोरिकली। मैंने वो इंटरव्यू देखा, शहजाद इकबाल जियो पे शो करते हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि जब आप ऑपोजिशन से मुज़ाकरात की बात करते हैं तो इसमें इमरान खान शामिल होंगे ना, आप माइनस इमरान खान की तो बात नहीं कर रहे। तो उन्होंने बिल्कुल बहुत ही वाज़ेह अंदाज में, इंतहाई गैर मुबहम अंदाज में राना सनाउल्लाह ने कहा जी नहीं, हम माइनस इमरान खान की बात नहीं कर रहे। अब देखिए चंद दिन में क्या हुआ है, ये मतलब क्या कहते हैं कि क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया, वो जो कहा जाता है ना, तो ये क्या हो गया, हम आपको बताते हैं कि क्या हो गया। जी हाँ, सुहेल आफरीदी ने इमरान खान के कहने पे जो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की है, उसके असरात बहुत नुमायां तौर पर बहुत मुस्बत नजर आ रहे हैं। हुकूमत को ये बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, उनका जो दौरे लाहौर था वो बहुत कामयाब रहा, और अब वो कराची जा रहे हैं, और इनके इल्म है कि कराची में मोमेंटम बिल्ड होगा। इन बातों के बाद एक और बहुत अहम बात
جو نعیم اشرف بٹ، وہ میں نے ان کو ماریا میمن کے شو میں دیکھا ARY پر، انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ بات بتائی اور ان کی خبر ہے، ظاہر ہے ان کا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے اس خبر کا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے بات چیت کی جو بات ہے یہ سب سے پہلے نواز شریف نے شروع کی، نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان سے بات کی جائے۔ دیکھیے اس بات میں صداقت نظر آتی ہے، اس کا ایک سبب ہے۔ نواز شریف کی ایک افتاد تباہ ہے، ان کی ایک کہنا چاہیے کہ جیسے ہر انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کی فطرت ہوتی ہے، نواز شریف اندیشہ انجام سے بہت ڈرتے ہیں۔ یہ بات ان کے علم میں ہے کہ اگر کل کو کسی بھی طرح عمران خان کی جد و جہد کامیاب ہو جائے اور وہ واپس آ جائیں تو جنرل عاصم منیر، ظاہر ہے جو کہ یہ نون لیگ والے خود یہ کوشش کرتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کو ان کے سب سے بڑے حریف کے طور پر پیش کیا جائے، انہیں تو فوج کا ایک کور حاصل ہے، ایک سابق چیف آف آرمی سٹاف کا تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ تو نواز شریف کو پتہ ہے، ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، وہ ہمیشہ اپنے لیے ایک سیف پیسج دیکھتے ہیں، یہ ان کی سرشت میں شامل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے کہا تھا کہ نواز شریف اس وقت تک میچ نہیں کھیلتے تھے جب تک وہ اپنا امپائر نہ لے آئے، اور یہ سب واقفان حال بتاتے ہیں کہ اس دور میں نواز شریف جب بھی کرکٹ میچ کھیلنے جاتے تھے تو امپائر کوئی سرونگ سول سرونٹ یعنی بیوروکریٹ کوئی ہوتا تھا، کوئی اور گورنمنٹ سرونٹ ہوتا تھا، سرونگ ہوتا تھا، اور ظاہر اسے اپنی نوکری کے لالے پڑے ہوتے تھے، وہ امپائر ہوتا تھا، اس کے بغیر نواز شریف میچ نہیں کھیلتے تھے۔ نواز شریف ہمیشہ اپنا جو پیسج ہے، سیف پیسج، ایک سیف ایگزٹ، وہ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ نواز شریف کو اس وقت معلوم ہے کہ انہیں ایک سیف پیسج چاہیے عمران خان سے، اگر عمران خان پوری طرح سے واپس آ گئے ظاہر ہے وہ نواز شریف سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے۔ اس وقت نواز شریف کے علم میں یہ بات ہے کہ عمران خان's بیک از ٹو دا وال، کہ عمران خان کو اس وقت کافی حد تک دیوار سے لگا دیا گیا ہے۔ یہ موقع ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کچھ حد تک عمران خان کو مین سٹریم میں لا کر ان سے بات کر کے کم از کم ایک فیس سیونگ ہو سکتی ہے کہ جی دیکھیں جب آپ جیل میں تھے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ہم نے آپ سے بات کی تھی۔ اب نواز شریف کی خواہش ہے کہ عمران خان سے بات کی جائے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ نعیم اشرف بٹ کی خبر ہے اور اس میں مجھے بہت حد تک صداقت نظر آتی ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ اس میں جو دوسرے لوگ، جو رانا صلی اللہ علیہ نے کل یہ بات کی تھی کہ 5 بڑوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے، 5 بڑے کون ہیں؟ نواز شریف، زرداری، آصف زرداری، شہباز شریف، عمران خان، اور ظاہر ہے ان کا 5واں جو ہے ان کا اشارہ جنرل عاصم منیر کی طرف تھا۔ اب آپ سوچئے، آپ ذرا ذہن میں منظر لائیے وہ کہ ایک کمرہ ہے، اس پہ ایک ٹیبل ہے، اس کے ارد گرد 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف ہیں، عمران خان ہیں، جنرل عاصم منیر ہیں، آصف زرداری ہیں، شہباز شریف ہیں۔ شہباز شریف کو تو آپ بالکل مائنس کر دیں، اس بیچارے کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، وہ تو کبھی دیکھے گا جنرل عاصم منیر کی طرف، کبھی نواز شریف کی طرف، ایک طرف بھائی ہیں، ایک طرف ان کے باس ہیں۔ اچھا اب کیا کریں، تو وہ تو آپ انہیں مائنس کر دیں۔ زرداری صاحب بالکل اس وقت جس فریم آف مائنڈ میں ہیں، وہ پوری طرح سے عاصم منیر، جنرل عاصم منیر کو تو سوچیے ان کی برسی تک وہ بات کر رہے تھے، تو انہیں بھی آپ 100% مائنس کر دیجئے۔ کچھ حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف اسرٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن نواز شریف کے بھی پلے کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ پوری طرح سے ووٹوں کی طاقت سے محروم ہے۔ تو بچا کون؟ جنرل عاصم منیر اور عمران خان۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جیسے کہ رانا صلی اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان کو گو ہیڈ مل گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل جو 2 فریقین ہیں یعنی کہ عمران خان اور فوج، ان کے درمیان کچھ حد تک راہ ہموار ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اب ورنہ رانا ثناء اللہ اس طرح سے آ کر ٹیلی ویژن پر بات نہیں کرتے، اب ان کے ٹاؤٹس بھی آ کر کہتے ہیں کہ جی بالکل بات چیت تو ہونی چاہیے، سب سے ہونی چاہیے، اور عمران خان کو مائنس کرنے کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ اور یہ سب کچھ دیکھیے، اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے لیے دونوں صورتوں میں اچھی خبر ہے، جو عمران خان کے جو ہمدرد ہیں، جو عمران خان سے جو لوگ انسیت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے دونوں صورتوں میں اچھی خبر ہے۔ اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ خلوص دل سے کوشش کر رہی ہے عمران خان سے مذاکرات کی تو ظاہر ہے اچھی خبر ہے ہی، اگر یہ دھوکہ دے رہی ہے تو بھی ان کے لیے اچھی خبر ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی نے موومنٹ شروع کی، اسٹریٹ موومنٹ، اس سے خائف ہو کے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا اس میں ان کو بہت زیادہ خدشات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے ان کو اس بات کا علم ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی چنگاری بھی اس کو ایک بڑی آگ میں تبدیل کر سکتی ہے۔ علماء سے ان کو بہت شدید خطرہ ہے، علماء اب جس طرح سے ڈٹ کے ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا استثناء کے خلاف بالکل انہوں نے اس کو غیر شرعی قرار دے دیا، پہلے نام نہیں لیتے تھے، پھر نام لے کر کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف کو استثناء نہیں لینا چاہیے۔ غزہ فوج بھیجنے کے معاملے میں علماء نے بہت سختی سے مخالفت کر دی۔ اب یہ ایک جو ہے یہ صاحب زوار، ان کا نام ہے علامہ زوار، یہ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، اور بالکل غیر مبہم انداز میں
یہ کس طرح سے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں مرید کے واقعے کی. یہ آپ ان کی ذرا بات سنیے، پھر میں اس پہ آپ کو تجزیہ دیتا ہوں کہ کیوں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں خائف ہیں اس وقت. اور میں یہ کہہ چکا ہوں، مجھ پہ اگر کوئی مقدمہ قائم کرنا ہے تو کرو. میں کہہ چکا ہوں کہ مریض کے میں جتنی سرکاری گاڑیاں جلیں وہ ایجنسیوں نے خود جلائی ہیں. دیکھیے، آپ کے علم میں ہے، آپ کے مشاہدے میں ہے کہ علماء کبھی اس طرح سے کھل کر بات نہیں کرتے تھے. مشہور تھا، معروف تھا ملا ملٹری الائنس. یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف، ایجنسیز کے خلاف کبھی بات نہیں کرتے تھے. لیکن اب بہت تواتر سے آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، بہت تواتر سے یہ لوگ بات کر رہے ہیں. تو ان کو یہ خدشہ ہے، حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو دونوں، کہ اگر سہیل آفریدی نے جو اسٹریٹ موومنٹ جو شروع کی ہے اس میں اگر دیگر حلقے بھی شامل ہوتے گئے تو پھر ان کے لیے معاملات کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ گلشن کا کاروبار تو ان سے چل نہیں رہا. ٹھیک ہے، معیشت بہت برا حال ہے. آپ دیکھیے، لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ جو افغانستان سے ٹریڈ بند ہوئی ہے، سوچئے صرف افغانستان سے جو ٹریڈ بند ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ہر ماہ 80 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا صرف یہ اس ٹریڈ کا وہ ہے. پھر ٹیررزم جو 2025 گزرا ہے، سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات اس سال ہوئے ہیں. تو نہ ان سے یہ سنبھل رہا ہے، دہشت گردی کے واقعات ان سے نہیں سنبھل رہے، ان سے معیشت نہیں سنبھل رہی، ان سے عمران خان نہیں سنبھل رہا. ٹھیک ہے، اچھا اور عمران خان کی مثال کیا ہے کہ وہ درمیان کا کوئی راستہ لینے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہی نہیں ہے، وہ جو کہا ہے نا، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. تو گلشن کا کاروبار جیسے کہ میں نے کہا کہ ان سے نہیں چل رہا. اور عمران خان کو بھی مقام کوئی درمیان میں جچ ہی نہیں رہا. جو کوئے یار سے نکلے، وہ یہ کہہ رہا ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالا تھا تو ٹھیک ہے جیل میں جا کے بیٹھ گیا. وہ درمیان میں جو راستے یہ لوگ اس کو دکھاتے ہیں کہ بنی گالا چلے جاؤ، زمان پارک چلے جاؤ، وہ کہتا ہے نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. وہ کہہ رہا ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل کے سیدھا وہ جیل. اٹس فائن فار ہیم، وہ اس سے بالکل نہیں. اور پھر جیسے کہ میں نے کہا کہ جو خطے کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. اس میں بھی پاکستان اس وقت اپنے آپ کو بہت زیادہ لاچار محسوس کر رہا ہے. باقاعدہ طور پر یمن میں جو سعودی عرب نے اب حملے کیے ہیں وہ ان فورسز پر ہیں ظاہر ہے جن کو کہ متحدہ عرب امارات کی مدد تائید حاصل ہے، اور سعودی عرب انہیں براہ راست نشانہ بنا رہا ہے. اچھا، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تو معاہدہ ہوا ہے، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تو معاہدہ ہوا ہے. اب اگر فرض کریں یمن کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ تو یہی ہے کہ جی ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا. تو اس صورت میں پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اور یہ اتنے بڑے بڑے معاملات ہیں کہ جنرل عاصم منیر کو اس بات کا ادراک ہے کہ وہ ان کو اکیلے ہینڈل نہیں کر سکتے. اور جو لوگ جیسے کہ میں نے کہا کہ انہیں مشورے دے رہے ہیں، اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کو عمران خان سے بات کرنی ہوگی. لیکن کچھ ان کے نادان دوست ابھی بھی ہیں جو انہیں ہر طرح سے جنرل عاصم منیر کو غلط مشورے دے رہے ہیں. اب دیکھیں انہی میں سے ایک ہیں کوئی ایسے لوگ جنہوں نے کہ ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس آرٹیکل کو ریموو کر دیں. ایک بچے نے ایک مضمون لکھا ایکسپریس ٹریبیون میں. اس مضمون میں اس بچے نے کہا کہ جو آج کی جنریشن ہے، جو لوگ چلا رہے ہیں معاملات کو، انہوں نے ان کو بیبی بومرز کہا. دیکھیں میں بتا دوں، بیبی بومرز وہ تھے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی جنریشن تھی، انٹل دا لیٹ 50s ارلی 60s، ان کو بیبی بومرز کہا جاتا تھا. اس وقت وہ لوگ حکمرانی نہیں کر رہے. اس میں آپ عمران خان کو شامل کر سکتے ہیں، اس میں آپ نواز شریف کو شامل کر سکتے ہیں، لیکن جنرل عاصم منیر وہ ایج گروپ نہیں ہے. جنرل عاصم منیر جو ایج گروپ ہے ظاہر ہے وہ 60s کی پیدائش ہے، یہ وہ ایج گروپ ہے. زیادہ تر اس وقت وہ لوگ ہیں، جنرل عاصم ملک ہو گئے، جو لوگ اس وقت معاملات کو چلا رہے ہیں. تو انہوں نے بیبی بومرز کا، لیکن ظاہر ہے بیبی بومرز وہ نہیں. اینی وے، انہوں نے کہا کہ جو پرانی جنریشن ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے. اب انہوں نے اس آرٹیکل کو ہٹوایا اور جسے کہتے ہیں کہ جی ایک غلطی کر کے اس غلطی پہ ڈٹنے کی صورت میں مزید غلطیاں کرتے جا رہے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں کہ وہ نوجوان جس نے وہ آرٹیکل لکھا تھا، جس نے کہا تھا کہ جو بڑے بوڑھے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ آپ کو حب الوطنی کا سبق پڑھا رہے ہیں، وہ آپ کو الٹی سیدھی باتیں پڑھا رہے ہیں، آپ ان کی باتوں میں مت آئیں، وہ دیو لاسٹ اٹ. انہوں نے کہا کہ اٹس اوور. اچھا، اب ان کو لگا کہ آرٹیکل بہت سخت ہے، انہوں نے اس کو ہٹوا دیا. تو پھر اس کے بعد وہ بیچاری فضیلہ قاضی، بہت اچھی ایکٹریس تھیں اپنے زمانے کی،
ان سے پھر ایک بیان جاری کروایا گیا کہ جی یہ جو مضمون ہم ان کے بیٹے نے لکھا تھا یہ مضمون کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے حق میں یا خلاف نہیں ہے اور ہمارا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے. ارے بھائی کس نے کہا؟ اس میں تو کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام بھی نہیں تھا. لوگوں کو اعتراض اس بات پر نہیں ہے کہ اس مضمون میں کیا لکھا ہوا تھا, لوگوں کو اعتراض اس بات پر ہے کہ آپ نے وہ مضمون ہٹوایا کیوں, وہ آرٹیکل آپ نے ہٹوایا کیوں. اور دیکھیے یہ ہے, حالانکہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, جو نظامانی صاحب ہیں ان کے جو والد ہیں یہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, which is fine, ان کا حق ہے. لیکن پیپلز پارٹی اتنی مجبور ہو گئی ہے کہ ایک زمانے میں یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ مالکانہ حقوق تھے یہ پیپلز پارٹی کے پاس ہوا کرتے تھے, لیکن آصف زرداری نے اور بلا وجہ بھٹو نے اس کو دو کوڑی کا کر دیا کہ وہ اب کسی قابل نہیں رہے کہ وہ لوگ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو اون کر سکیں, اور وہ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے سیاستدان ہیں, کیا کدو سیاستدان ہیں, انہوں نے پیپلز پارٹی کو ایک علاقائی تیسری جماعت بنا کر رکھ دیا. آصف زرداری نے ہاں اپنے لیے بہت سارے فوائد اٹھا لیے, صدر 2 بار بن گئے, اپنی بہن کو انہوں نے ممبر آف پارلیمنٹ بنوا دیا, بیٹے کے لیے سب برات لے لی, بیٹی کو فرسٹ لیڈی بنا دیا, سب کچھ کر لیا, پیسہ خوب جمع کر لیا. پارٹی بالکل, پارٹی کو انہوں نے ٹھینگا, بالکل کچھ بھی نہیں ملا. اینی وے, تو اب دیکھیے کہ عمران خان ایک استعارہ بن گیا ہے کہ چاہے اس کا نام ہو نہ ہو, لوگ از خود یہ بات اخذ کر لیتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اسٹیٹس کو کے خلاف کوئی بات ہے تو پھر وہ پی ٹی آئی کے حق میں جاری ہے. انہوں نے تو نہیں کہا, پی ٹی آئی نے تو نہیں کہا کہ یہ ہمارا ہے یہ بندہ, تو پھر آپ کو کیوں ضرورت پڑی یہ کہنے کی کہ اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے, اور پھر آ کر صفائیاں دے رہے ہیں. پھر سابق صحافی طلعت حسین کو چھوڑ دیا گیا. ارے بھائی بات یہ نہیں ہے کہ اس آرٹیکل کے کانٹینٹس کیا ہیں, بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہٹوایا کیوں. اچھا, کچھ ایسے بھی نادان دوست ہیں جو جنرل عاصم منیر کو شاید جا کے بتاتے ہوں کہ جو لوگ یوٹیوب پہ شوز کرتے ہیں, عمران خان کے حق میں بات کرتے ہیں, ان پر تنقید کرتے ہیں, اگر ان سے نمٹ لیا جائے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ظاہر ہے اس سے بھی پاکستان کی بدنامی ہی ہوتی ہے. اب جو کچھ صحافیوں کو اور کچھ سابق فوجیوں کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں, اب مجھے بتائیے اس سے کتنی سبکی ہوگی. اس میں ہمارے دوست ہیں صابر شاکر, ہمارے بہت سینئر, بہت معزز ہمارے لیے جو شاہین صہبائی صاحب ہیں, اس میں معید پیرزادہ ہیں, اور اس میں جو عادل راجہ جو سابق فوجی ہیں, حیدر مہندی وہ بھی سابق فوجی ہیں, ایک ہے کرنل اکبر وہ بھی سابق فوجی ہیں, اور یہ لوگ ہیں اس میں شامل. اب آپ مجھے بتائیے کہ ان کو عمر قید سنانے سے کیا آپ کو حاصل ہوگا. عمر قید, وہ لوگ رہتے ہی نہیں ہیں پاکستان میں, اور اگر جو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے, جو اس وقت رجیم ہے, جو اس وقت ہائیبرڈ رجیم ہے, جب یہ چلا جائے گا تو ان سزاؤں کی کیا اوقات ہوگی. اور اپنا مذاق خود بنانے کی بات ہے. دنیا میں اسی دیکھیں یہی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, یہی فیکٹرز ہوتے ہیں جن کے سبب پاکستان کی جوڈیشری کی وقت دنیا میں کم ہوتی ہے, اس کا نمبر کم ہوتا ہے. جب یہ پتہ چلے گا انٹرنیشنلی کہ اس میں نہ ان لوگوں کے لائرز پیش ہوئے, نہ ان کو اپنی صفائی کا موقع دیا گیا, اور دہشت گردی یعنی بغیر کوئی کسی کو ایک پتھر مارے ہوئے بھی آپ کسی پہ دہشت گردی کا مقدمہ قائم کر دیں, اور اس سے تو بہت زیادہ پاکستان کا مزید وقار مجروح ہوگا. اور یہ سارا کا سارا چونکہ خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ ہائیبرڈ رجیم ہے, تو یہ اس کی تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ پھر آ کر فوج پہ, اسٹیبلشمنٹ پہ, جنرل عاصم منیر پر ہی آ جائے گی. اچھا, اب ایک ٹاؤٹ کی, ابھی جیسے میں نے بات کی طلعت حسین سابق صحافی, ایک اور ٹاؤٹ کی بات کر لیتے ہیں. یہ ہے انجینئر محمد علی مرزا. دیکھیے عمران خان کے خلاف جس کو بھی لانچ کیا جاتا ہے نا, وہ ٹھس ہو جاتا ہے, اور اپنے ساتھ یہ وہ پٹاخہ ہے جو چلانے والے کے ہاتھ میں پھٹ جاتے ہیں. عمران خان کے خلاف آپ کوئی پٹاخہ چلائیں نا, چلیں ایک پٹاخہ ٹھس ہو گیا, کوئی بات نہیں بھائی دوسرا نکال لیں. یہ وہ ٹھس پٹاخے ہیں جو چلانے والے کے ہاتھ میں پھٹتے ہیں, ان کا دھماکہ, ان کا شور نہیں ہوتا, چلانے والے کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے. اور یہی ہو رہا ہے, تباتر سے ہو رہا ہے کہ یہ سارے ٹھس پٹاخے جو ہیں ہاتھوں میں پھٹ رہے ہیں, جو لوگ ان کو, ان کے ہینڈلرز ہیں, ان کو چلا رہے ہیں, چاہے وہ طلعت حسین ہو, ابصار عالم ہو, یہ انصار عباسی ہوں, یہ مرزا صاحب ہیں. اب یہ دیکھیں فرما کہہ رہے ہیں, عمران خان جیل میں فرسٹریٹڈ ہے, اتنے عرصے میں بندہ ہو بھی جاتا ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ ٹی وی اسکرین پر میں وہ باتیں نہیں دہرا سکتا. ابے عقل کے اندھے, عمران خان کے سیل میں ایک ایک لمحے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ نے ایسی کون سی بات سن لی جو وہ لوگ نہیں سن سکتے جو ان کی ریکارڈنگ کروا رہے ہیں. اور عمران خان جو لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی اتنی دور ان کو بند کیا ہوا ہے, آپ کیا کان لگا کے سن رہے ہوتے؟ آپ بھی تو وہاں قیدی تھے نا. یا تو آپ کو مکھی بنا کے, آپ کو مکھی بنا دیا ہوتا سامری جادوگر نے, اور آپ مکھی بن کے دیوار پہ چپک جاتے. بھائی آپ بھی تو ایک قیدی تھے نا, آپ کو کیسے اجازت تھی کہ آپ اتنا نزدیک چلے جاتے؟
اور جبکہ یہ بھی پتہ ہے کہ جی ابھی آپ باہر جائیں گے، اور اگر آپ وہاں سے کچھ سنگن لے کر آئے ہوتے تو آپ کو ٹی وی بیٹھ کے بات کرنے کی اجازت دی جاتی. دیکھیے یہ ان کی بدقسمتی ہے. یہ جس آدمی کو لاتے ہیں وہ خود، جیسے میں نے کہتا ہوں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ جو ان کے لانچ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے ڈوب جاتے ہیں. اور کاتب تقدیر نے عمران خان کے لیے ایسا کچھ لکھا ہوا ہے کہ اس کی تکریم میں، اس کی عزت میں، اس کے وقار میں کمی نہیں آتی. اور اب یہ دوبارہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے ہی مذاکرات کیے جائیں، اس سے ہی بات کی جائے. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. گلشن کا کاروبار ان سے چل نہیں رہا باس. اور یہ دیکھ رہے ہیں اڈیالہ کی طرف. آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرتے رہیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. اگلے شو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.